नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता करता है कि हम ज़िंदगी के सफ़र में ईमान की उन हदों तक पहुँचे जो खुदावंद हमारा खुदा हमारे लिए मुकर्रर करता और कलाम मुक़द्दस हमें अता करता है। और वो कलाम हमारे लिए कदमों के लिए चिराग, हमारे राह के लिए रोशनी। जैसे कलाम मुक़द्दस में लिखा है, यकीनन ये हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारे राह के लिए रोशनी कलाम हमें दे दिया गया ताकि हम अंधेरों में ना भटकें और ऐसी राहों पे ना चलें जो इब्लीस की राहें हैं, ऐसी राहें जिनमें कलाम कहता है कि देखने को तो वो कुशादा राहें हैं लेकिन उनकी इंतहा में हलाकत है। और लेकिन कलाम ये भी कहता है कि वो तंग रास्ता, वो सुकड़ा रास्ता जो हमें लगता तो तंग है लेकिन वो हमें हमेशा की ज़िंदगी में ले जाता है जिसकी आखिर में हलाकत नहीं। और ये वो कलाम है, खुदा का कलाम है जो हमें सच्चाई पे लेके जाता है, हमेशा की हलाकत से बचाता है। और ईमान का सफ़र प्रोग्राम हमारा इसीलिए है कि आप उन सच्चाइयों को जानें, उन सच्चाइयों की उस तौर पे खोज करें जो आपको हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाए। आज इस प्रोग्राम में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए और आप ज़रूर हमारे पेज ईमान के सफ़र को लाइक कीजिए और इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब पेज को लाइक कीजिए, ज़िंदगी टीवी के पेज को आप लाइक कीजिए। और अगर आप कॉल करना चाहें तो हमारा जो नंबर है +1 585 542 5900, ये हमारा नंबर है। इस पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और ज़िंदगी टीवी जो हमारे स्काइप आईडी है उस पे भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। और आप हमें फेसबुक पे भी लाइव देख सकते हैं और फेसबुक लाइव पे भी आप हमें अपना सवाल भेज सकते हैं और हम आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। और कलाम के मुताबिक हम आपको आज ये सारी बातें, जो कलाम की बातें, आप तक पहुंचाएंगे। और आज हमारा टॉपिक जो है वो है बरगश्तगी। बरगश्तगी का जो ये सब्जेक्ट है ये बाइबल के मुताबिक है। इंग्लिश में इसको वर्ड इसका अपोस्टेसी है। अपोस्टेसी यानी कि बरगश्तगी, ये वो है जो आखिर ज़माना में, यानी कि जब हम उस आखिर की तरफ, एंड टाइम की तरफ बढ़ते हैं तो इब्लीस जो है वो ऐसे हरबे इस्तेमाल करता है, ऐसे कर रहा है और आइंदा भी जाके करेगा जिसमें वो ईमानदारों को खुदा के कलाम से दूर करेगा और ईमानदारों को और ईमानदार की ज़िंदगी को वो नहीं चाहता कि वो किसी भी तौर पे ईमानदार खुदा के साथ चलें और खुदा की साथ चलते हुए वो उस जगह तक पहुँचे जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। यकीनन खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम ज़िंदगी में उस जगह तक पहुँचें जो खुदावंद हमारा खुदा जिसके लिए कहता है कि हम वहाँ तक जाएं। और आज हम ख़ास तौर पे जब इस बरगश्तगी पे बात करेंगे तो इसको यूँ भी आप कह सकते हैं कि खुदा से इनकार या खुदा की जो सच्चाई से इनकार या इनहराफ, उसके कलाम से इनहराफ आप कह सकते हैं। इन सारी बातों को बरगश्तगी का लफ्ज़ इसके लिए आता है। इसके लिए मुर्तद का जो लफ्ज़ है वो भी हमारे इस्लाम में हमारे भाई यूज़ करते हैं, जो खुदा से कलाम से इनहराफ करना। और आज हम इसके ऊपर बात करेंगे और जब हम इसके ऊपर बात करेंगे तो हम इसके रूट कॉज की तरफ भी जाएंगे। हम देखेंगे कि इसकी वजह क्या है और वहाँ से मैं आज इसका आगाज़ आपके सामने करूँगा कि इसकी वजह हम देखते हैं कि खुदा ने जब आसमान और ज़मीन को पैदा किया और लिखा है कि आसमान पर खुदा के फरिश्ते उसके साथ साथ हुआ करते थे और उसके फरिश्ते जो थे नूरानी फरिश्ते, नूरानी लिबास में। और खुदा का एक जो उनका चीफ आर्च एंजल था वो उसका नाम जो है इब्लीस, जिसको बाद में कहा गया। और ये वो आर्च एंजल यानी कि खुदा के प्रस्तिश को लीड करने वाला लूसीफर,
लूसीफर जो था ये इसका नाम था, और ये लिखा कलाम बताता है कि बहुत खूबसूरत खुदा ने इसे बनाया था और बड़ी खूबसूरत वर्शिप लीड करता था, और इसके पीछे पीछे तमाम फरिश्तगान जो हैं वो खुदा की इबादत करते थे, वर्शिप करते थे। और अगर हम इसको देखें तो इसका ज़िक्र नबियों के वसीला से हुआ है। इज़्ज़कील की किताब में 28वें बाब में इसका ज़िक्र है। अगर आप देखें तो फिर इसका ज़िक्र जो है अज़ाया 14 बाब में भी इसका ज़िक्र है। और ये वो फरिश्ता है, ये वो आर्च एंजल जो लीड फरिश्ता था, सबसे बड़ा रुतबा करूबी जो उसको था, ये खुदा का ममसू करूबी था जो ख़ास तौर पे। तो इसके लिए लिखा हुआ है, मैं कलाम मुक़द्दस में से आपके सामने पढ़ूँगा। हिज़कील की किताब उसका 28वां बाब और उसकी 12 से जो 19 आयत तक ये ज़िक्र है, लेकिन मैं 1 या 2 आयत आपके सामने पढ़ूँगा। और उसमें लिखा हुआ है 12वीं आयत में, और खुदावंद यूँ फरमाता है कि तू खातमुल कमाल, दानिश से मामूर और हुस्न में कामिल है। और ये लूसीफर के लिए कहा है खुदा ने, और उसके लिए ये भी कहा है कि तू ममसू करूबी है, जिसने फिर आगे लिखा हुआ है इन्हीं आयात में कि तूने गुनाह किया और आसमान से गिरा दिया गया। और इसका गुनाह भी हम आगे चल के बताएंगे। और 17वीं आयत इसी बाप की कहती है, इज़्ज़कील 28 बाप की, कि तेरा दिल तेरे हुस्न पर घुमंड करता था और तू अपने जमाल के सबब से अपनी हिकमत खो, तूने अपने जमाल के सबब से अपनी हिकमत खो दी, और मैंने तुझे ज़मीन पर पटक दिया। ये इब्लीस के लिए है। और इसके लिए मज़ीद जब हम तफसील देखते हैं तो इसकी कुछ यूँ है कि आसमान पर जब इसने बहुत ज़्यादा ये अपने में गुरूर करने लगा, तकब्बर करने लगा, तो इसने अपने आप को खुदा से बड़ा बनाने की कोशिश की। और अगर हम उसके दूसरी आयत को देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कलाम मुक़द्दस में, हम इसको जब देखते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जब इस कलाम के मुताबिक इज़्ज़कील की किताब में, और उसका जो हवाला मैं आपके सामने जो रखा है 14वां बाब और 12 से 19 आयत तक यहाँ लिखा है, ऐ सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर आसमान से गिर पड़ा, ऐ कौमों को पस्त करने वाले तू क्यों कर ज़मीन पर पटका गया। तूने अपने दिल में कहता था कि मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा और मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, और मैं शुमाल की तरफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा, और मैं बादलों के ऊपर चढ़ जाऊंगा, और मैं खुदा ताला की मानद होऊंगा, और मैं खुदा ताला की मानद होऊंगा। और ये वो उसका गुनाह था जो उसको ज़मीन पर, आगे भी आयात में लिखा हुआ है कि उसको गिरा दिया गया। और उस दिन से इब्लीस जो है वो खुदा के ख़िलाफ़ जो है काम कर रहा है। ज़मीन पर उसको इख्तियार है जब तक कि खुदा अदालत नहीं करता। और वो जो है इब्लीस, यकीनन जो लोग उसके साथ साथ चलते हैं, जो लोग इब्लीस के पैरोकार हैं, ज़ाहिर है वो उनके लिए तो वो चैलेंज नहीं है, लेकिन जो इब्लीस के साथ नहीं चल रहे वो खुदा के साथ चलते हैं, वो उनके लिए मुख्तलिफ परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें लाता है। और फिर उसकी बड़ी चाल ख़ास तौर पे झूठे जो है मज़ाहिब को खड़ा करना, उसने बहुत से झूठे मज़ाहिब, बहुत से दुनिया में बहुत पुराने मज़ाहिब भी थे, जो कोई सूरज को पूजा करने वाला, कोई बुतों को पूजा करने वाला, कोई झूठी किताब घड़ के उसको पूजा करने वाले बन गए। और फिर झूठे नबी उसने खड़े किए, और फिर झूठे खुदा, जैसे मैंने बताया कि जो बुतों की पूजा और फिर बुतों के सामने कुर्बानियाँ चढ़ाने वाले। और फिर एक बहुत बड़ा वार हमने उसका पिछली सदी में जो देखा, वो कम्युनिज़म का वार था। जो कम्युनिस्ट उस थे, जो बहुत से ममालिक, जैसे सबसे बड़ा दुनिया का मुल्क चाइना जो है अब भी कम्युनिस्ट है, और वहाँ पे कम्युनिज़म को जो कि खुदा से टोटल नफ़ी करता है, खुदा की टोटल नफ़ी करता है। और फिर दूसरा बड़ा मुल्क सोवियत यूनियन में सोशलिज़म का उसने एक ऐसा प्रचार शुरू किया। ये दोनों जो है कम्युनिज़म और सोशलिज़म, ये खुदा से दूर लेके जाते हैं, खुदा की मौजूदगी की नफ़ी करते हैं। और हम
ہم اس میں خاص طور پہ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ وہ ایسے ابلیس کے ہتھیار ہیں جو وہ خدا کے لوگوں کے اور خدا کے اس خاص طور پہ چنیدہ قوم کے جو یہودی قوم تھی اور پھر یسوع مسیح کے آنے کے بعد اس کامل اور کافی کفارے کے بعد جو مسیحی قوم ہے اس کے خلاف وہ آج بھی استعمال کر رہا ہے. اور ایک اور بڑا وار جو اب اس نے کچھ صدیوں سے شروع کیا ہے وہ ایتھیزم کا وار ہے. اور ایتھیسٹ جو لوگ ہیں وہ خاص طور پہ خدا کے جو وجود سے منکر، ٹوٹلی منکر ہیں، وہ مانتے ہی نہیں کہ کوئی خدا ہے. تو یہ وہ سارے کام ہیں جو ابلیس شروع سے لے کے آخر تک کرتا آ رہا ہے اور آخر تک کرے گا. اور مکاشفہ میں جب ہم نے اینڈ ٹائم سیریز اپنی کی تھی، ہم نے اس میں بھی یہ ساری باتیں بتائی کہ کیسے وہ آخر زمانہ میں مختلف طریقوں سے کیسے وہ حملہ آور ہوگا، کلیسیا پہ حملہ آور ہوگا اور کلیسیا کے وہ خلاف کھڑا ہوگا، اور کلیسیا کی وہ جو ہے کیسے وہ مختلف طریقوں سے وہ مخالفت کرے گا. اور یہ مخالفت جو ہے وہ آج بھی جاری ہے. اور یسوع مسیح نے اپنے کلام مقدس میں بھی اس کے تعلق سے بتا دیا تھا. اور اگر ہم کلام مقدس کی طرف اب اس کو دیکھیں تو یہاں پہ اگر دوسرا تسلونیکیوں دیکھیں جو یسوع مسیح کے آنے کے بعد پالوس رسول کے وسیلہ سے مختلف کلیسیوں کو جب تعلیمی طور پہ آگاہ کیا گیا تو وہاں پہ ان کو لکھا ہوا ہے کہ دوسرا باب اس کی 30 آیت میں کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ برگشتگی نہ ہو. آج ہمارا ٹاپک ہے برگشتگی، کہ وہ دن نہ آئے گا جب تک کہ برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو. اور یہ بات ہے بالکل اینڈ ٹائمز کے اس وقت کی کہ وہ وقت اینڈ ٹائمز یعنی کہ وہ اخیر زمانہ کا وہ آخری 7 سال، مصیبت کے 7 سال جو ہیں وہ، اور جب اینٹی کرائسٹ کا آنا، مخالف مسیح کا آنا، اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ برگشتگی نہ آئے. اب یہ برگشتگی کیا ہے، کس طریقے سے آئے گی، کیسے یہ آئے گی، اس کا آج ہم بڑے مختلف طریقوں سے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کمیونزم کا آنا، پھر سوشلزم کا آنا، پھر ایتھیزم کا آنا، جھوٹے مذاہب کا کھڑا ہو جانا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جھوٹے نبیوں کا آ جانا اور ان کے جھوٹے مذاہب کو کھڑا کر دینا. یہ وہ سارے ابلیس کی چالیں ہیں. اور اگر آپ گوگل کریں، آج میں کہوں گا کہ آپ ضرور اس کو سرچ کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ مسیح، جھوٹے مسیح کے دفعہ، کیونکہ ایک ہی شخص، ایک ہی ایسی ہستی اور ایک ہی شخصیت تھی جس نے کہا تھا کہ میں دوبارہ آؤں گا، اور باقی سب اپنی اپنی قبروں میں مر گئے، دفن ہو گئے. لیکن ایک ایسا شخص تھا، ایک ایسی ہستی تھی جس کو آسمان سے اتر کے زمین پہ آ کے اس نے انسانی جسم لیا، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ روح سے پیدا ہوا، کسی انسان کے تخم سے پیدا نہیں ہوا. اسی لیے وہ خدا کا بیٹا بھی کہلایا، اور خدا کا بیٹا ہے بھی وہ، کیونکہ وہ خدا کے روح سے پیدا ہوا. اور پھر اس نے وہ کامل اور کافی قربانی دے کے اس سارے گناہ کا جو موروثی گناہ ہے، جو باغ عدن سے گناہ چلتا آ رہا تھا، اس سارے گناہ کو ختم کرنے کے لیے اس نے صلیب پہ قربان ہو کے اور پھر صلیب پہ جان دے کے، پھر موت اور قبر میں جا کے، پھر موت اور قبر پہ فتح پا کے، اور لکھا ہے کہ 40 دن تک وہ زمین پر رہے یسوع مسیح ناصری، اور اپنے شاگردوں کو اور دوسرے لوگوں کو ملتے رہے، ان کے ساتھ کھاتے رہے اور ان کے ساتھ فیلوشپ کرتے رہے، رفاقت رکھتے رہے، اور پھر آسمان پر اٹھا لیے گئے. اور جب آسمان پر اٹھائے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ آؤں گا. اور اسی دن کے لیے یہاں پہ لکھا ہے کہ جب تک، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک برگشتگی نہ ہو. تو ابلیس اس وقت تک اپنی پوری کوشش میں ہے، پوری کوشش میں رہے گا کہ وہ دنیا کو
यीशु मसीह के पीछे चलने से, खुदा की राह पे चलने से वो रोके रखे और फिर उस राह पे ना चलने दे। और आज लोगों की ये ज़रूरत है, दुनिया की ये ज़रूरत है कि वो कलाम को जाने, कलाम की सच्चाई को जाने और हर तरह के फ़रेब से, या जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि हर तरह के फ़रेब से हमें उस फ़रेब में नहीं आना है। यहाँ पे हमने जो आयत पढ़ी थी दूसरा थस्सलुनीकियों 2 आयत, कि किसी तरह से किसी के फ़रेब में ना आना। और इब्लीस जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से, हम आगे जाके कुछ बातें और बयान करेंगे, कैसे वो फ़रेब देता है, कैसे वो फ़रेब में लाता है। और यकीनन खुदा का कलाम जो है हमें बड़े वाज़ेह तौर पे बताता है कि इब्लीस के सारे काम जो हैं वो जो हैं मिटाए जाएंगे। इब्लीस के सारे काम मिटाए जाएंगे इस अखीर ज़माना में। और वो इससे पहले पूरी कोशिश में है कि जितनों को भी अपनी वो फ़र्जंदियत में ले ले और अपने साथ हलाकत में लेके जाए, वो अपनी पूरी कोशिश में लगा हुआ है। और यीशु मसीह ने खुद फरमाया था, अगर आप अंजील मुक़द्दस में देखें, अंजील मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसमें 24वां बाब और 10 आयत से लेके 14 आयत बड़े वाज़ेह तौर पे कहती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि झूठे नबी उठ खड़े होंगे। मैं ये आयत चाहता हूँ कि कलाम मुक़द्दस में से आपके सामने पढ़ूँ। और यहाँ पे ये जो इब्लीस के जो हमले हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आज जारी और सारी हैं। और लिखा है यहाँ पे कलाम मुक़द्दस में, यहाँ पे लिखा है कि और झूठे नबी उठ खड़े होंगे। और यहाँ पे इसको आप ज़रूर देखिएगा, 10 आयत से लेके 24 बाब की 10 आयत से लेके 14 आयत तक। और यहाँ पे लिखा हुआ है, और उस वक्त बतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे। गुमराह करना यानी कि खुदा के कलाम से दूर ले जाना, खुदा के कलाम से उनको टोटली, जैसे आज बहुत सी सोशल मीडिया कैंपेन चली हुई हैं कि वो लोगों को इस बात पे लाते हैं कि मैं जो है कि मैं लाते हैं कि वो कोई खुदा नहीं है, कोई खुदा नहीं है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें अगर हम आगे पढ़ें तो 12वीं आयत में, और बेदीनी बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। और आज हम इसको देखते हैं कैसे दुनिया अपने आप में मगन है और आप एक दूसरे से मोहब्बत जो है वो ठंडी पड़ी हुई है। लेकिन खुदा का कलाम बड़ी तसल्ली का कलाम हमें बताता है, लेकिन जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा, यानी हमें इसके ऊपर गालिब आना है, हमें इब्लीस के झूठ के ऊपर, इब्लीस के सारे इन हथकंडों के ऊपर, चालों के ऊपर हमें गालिब आना है। और लिखा है कि बादशाही की खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब ख़ात्मा होगा। यानी कि कलाम हमें ये बड़े वाज़ेह तौर पे बता रहा है कि अंजील की खुशखबरी की मुनादी होगी। और आज हम ख़ास तौर पे देखते हैं कि हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुनादी खुदा की हम देखते हैं हो रही है और खुदा का कलाम पहुँचाया जा रहा है। हमारा ये प्रोग्राम ईमान का सफ़र भी इसी सिलसिले में एक कदम है। पहला कदम तो नहीं कहूँगा, बहुत से लोग पहले से कर रहे हैं। एक छोटा सा कदम है कि हम भी कलाम की सच्चाई को आप तक पहुँचाएँ। बहुतों को हम पहुँचाते हैं, बहुत से सवाल हमें आते हैं, हम उन सारे सवालों के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो सवाल हमारे पास आ चुका। यहाँ पे लिखा है, जनाब मैं मुबशर पतरस हूँ फैसलाबाद से, और मेरा ये सवाल है कि बरगश्तगी क्या है और उसे कैसे पहचान सकते हैं। तो मेरे भाई मुबशर पतरस, ये मैं इन्हीं कलाम की बातों से आपको बता रहा हूँ और आगे प्रोग्राम आप पूरा देखते रहें। आप इसको देखेंगे कि कैसे एक तो ये जितनी भी झूठी तालीमात हैं, जितनी भी झूठे काम हो रहे हैं, अगर आप कलाम मुक़द्दस में से इसको मज़ीद देखना चाहें तो ये काम अभी से नहीं, ये पहले दौर से ही, पुराने अहद में भी अगर आप देखें तो वहाँ पे इसराइल का जो बादशाह अखीब था, उसकी जो बीवी थी वो बुतों की पुजारी एज़ेबल थी, और उसने बादशाह को भी अपने साथ बुतों का पुजारी बना दिया था। और उसने लिखा है कि उसके पास 450 नबी थे।
اب یہ نبی جو تھے جیسے سرکاری فنڈ سے ان کو کھانا ملنا، سب کچھ پرورش ہونی، ہر طرح کی دیکھ بھال ہونی، تو یہ وہی باتیں کہتے تھے جو بادشاہ کو یا ملکہ کو پسند آتی تھی، اور یہ جھوٹے نبی اس وقت بھی ایک غلط ڈائریکشن میں لے کے جا رہے تھے، کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ ٹھیک پوجا ہے۔ تو یہ وہ ہے جو آج کل بھی غلط تعلیم دی جا رہی ہے، غلط تعلیم پھیلائی جا رہی ہے، مختلف ایون بہت سے جو کلیسیاں ہیں، چرچز ہیں، وہاں سے بھی ابلیس مختلف طریقوں سے وار کر رہا ہے، مختلف غلط تعلیم جو ہے وہ دی جا رہی ہے، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل جو یہاں پہ پورے یورپ میں اور امریکہ میں بھی بہت بڑی موومنٹ چلی ہوئی ہیں۔ اب یہ ٹوٹلی کلام کے خلاف ہے، میں کلام کی بات کروں گا، میں اپنا رائے نہیں دوں گا، لیکن کلام یہ کہتا ہے کہ یہ جتنی بھی یہ جو مرد سے مردوں کی روشناسی ہے، اور عورتوں سے عورتوں کا جو ہے جس کو گے اور لیزبین کہا جاتا ہے، یہ ٹوٹلی کلام کے خلاف ہے۔ پرانے عہد میں اس کے لیے لکھا جاتا تھا کہ ان کو سنسار کیا جائے اور مار دیا جائے، لیکن آج جو ہے یہ ابلیس نے ایسے خادم چرچز میں بھی پلانٹ کر دیے ہیں، ایسی موومنٹس بنا دی ہیں، فنڈنگ بڑی بڑی دے دی جاتی ہے بڑے بڑے اداروں کی طرف سے، کہ وہ پھر مجبور ہو جاتے ہیں ان کی بات کہنے پہ، اور وہ ان گے اور لیزبین میرجز کو جو ہے، جو عورتوں سے عورتوں کی شادی اور مردوں سے مردوں کی شادی کو لیگل قرار دے رہے ہیں، اور یہ وہ اپوسٹسی ہے، یہ وہ برگشتگی ہے جو کلیسیا میں ابلیس لے کے آ رہا ہے، اور جس سے کلیسیاؤں کو جو ہے وہ اس پہ کھڑے ہونا ہے۔ میں ایک دفعہ پہلے بھی شاید اس کا ذکر کیا تھا، مجھے بڑے اچھے دوست ہیں، ہم نے مل کے بڑی پاکستان میں خدمت کی ہوئی ہے، اور وہ چرچ آف اسکاٹ لینڈ میں اس وقت خدمت کر رہے ہیں، اور وہ پاکستان سے آ گئے، اور وہ مجھے کچھ سال پہلے کی بات ہے، بار بار کال کیا کرتے تھے کہ مجھے کہتے تھے کہ آپ مہربانی سے دعا کریں، ہمارے یہ بڑی موومنٹ زور پکڑا ہوا ہے، اور چند مہینوں بعد ووٹنگ ہونے والی ہے اس کے اوپر۔ اور پھر ووٹنگ ہوتی گئی، اور ووٹنگ کا جب وقت آیا تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم نے بڑی کوشش کی، لیکن وہ چند ووٹوں سے ہم سے جیت گئے، اور چرچ آف اسکاٹ لینڈ نے جو ہے اس کو لیگل قرار دے دیا۔ اور وہ محسوس کرتے ہیں، سارا چرچ کے جو پیور خادم ہیں، جو اصل کلام کو جاننے والے لوگ ہیں، وہ اس بات کے خلاف ہیں، اور وہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم ان کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں، ایسے سارے لوگوں کے لیے، ایسے سارے خادموں کے لیے جو ان چرچز میں ابھی بھی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہمیں اس جنگ کو لڑنا ہے۔ آج میرے پروگرام کا مقصد بھی، ہمارے پروگرام کو یہی ہے کہ ہم آپ کو یہ چیزیں بتائیں کہ یہ آخر زمانہ میں ایسی چیزوں کے خلاف، ایسی تعلیمات کے خلاف، ایسے سارے مقاصد لے کے جو لوگ آ جاتے ہیں، ان کالی بھیڑوں کو پہچاننا ہے۔ اور یسوع مسیح نے جب کہا تھا کہ بتیرے اس وقت ٹھوکر کھائیں گے، اور ان ٹھوکر کھانے والوں میں یہ بھی لوگ ہیں جو اس طرح کی ٹھوکر کھا چکے، اور ہم خدا کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ ابھی بھی خدا اپنے لوگوں کے وسیلہ سے اپنے کام کو جاری اور ساری رکھے ہوئے ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جو ہے وہ کسی بھی طور پہ جو ہیں وہ خدا کے کلام سے دور نہ ہوں۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 450 جھوٹے نبی تھے، ان کو خدا کے ایک ہی بندہ نے، ایلیا نبی نے، جس کے وسیلہ سے خدا نے جب کلام کیا تو خدا نے 3.5 سال آسمان کو بند کر دیا، کیونکہ جو ان کا دیوتا تھا وہ کہتے تھے کہ بال جو ہے، بال ان کا دیوتا جو تھا، خدا جس کو وہ مانتے تھے، یہ موسموں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور یہ بڑا چیلنج تھا جو اس وقت ایلیا نے کہا کہ اپنے نبی سے کہو، اپنے خدا سے کہو کہ آسمان کو کھولے اور بارش کرے، لیکن خدا کے کھولے ہوئے کو یا خدا کے بند کیے ہوئے کو کوئی نہیں کھول سکتا، اور خدا کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اور لکھا کہ 3.5 سال تک مینا برسا، اور اس سارے علاقے میں قحط پڑ گیا، اور لکھا ہے کہ خدا نے اپنے بندہ کو وہاں سے نکال کر اس کو کہا کہ تو اس علاقے میں چلا جا، ایک کریت کا نالا ہے اس کے پاس، وہاں سے تجھے میں پانی دیتا رہوں گا، اور میں کووں کو کہوں گا کہ وہ تجھے جو ہے کھانا پہنچائیں۔ اور اس کا کھانا کیا تھا؟ اس کو کھانا وہ روٹی اور گوشت لا کے دیتے تھے۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر 3.5 سال بعد وہ پھر خدا اسے کہتا ہے کہ جا
اور میں بارش برساؤں گا، ان کو کہہ کے میں بارش برسانے کو ہوں، کیونکہ یہ میرے کنٹرول میں ہے، میں خدا ہوں۔ اور اس وقت وہ جاتا ہے اور پھر وہ ایک بہت بڑا واقعہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کیسے وہ ان سارے نبیوں کو اکٹھا کرتا ہے اور سب کو اکٹھا کر کے کہتا ہے کہ چلے اپنے جو مذبح کے اوپر قربانی چڑھاتے ہیں، اور جس کی قربانی کے اوپر آگ آئے گی اس کا خدا سچا ہوگا۔ اور لکھا ہے کہ وہ 450 بال کے نبی اور کچھ اور بھی ان کے ساتھ لگے ہوئے زور لگاتے رہے، سارا دن شور کرتے رہے، لیکن ان کی قربانی کے اوپر کوئی آگ آسمان سے نہ آئی۔ پھر اس نے ایک قربانی کاٹی اور اس کے گرد اس لکھا کہ اس نے بہت بڑا کھالا کھود کے پانی جو ہے اس میں بھرا، اور اس پانی تاکہ ان کو پتہ لگ جائے کہ پانی کے باوجود بھی خدا قربانی کو جو اپنی آگ بھیج کے چٹ کر سکتا ہے۔ اور اس نے لکھا کہ جب اس نے آسمان کے اپنے خدا سے دعا کی تو آسمان سر آگ آئی اور اس قربانی کو بھی اس پانی کو بھی چھٹ کر گئی۔ اور پھر اس نے ان 450 بال کے نبیوں کو اسی وقت لوگوں کا جو لوگ بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ تھے ان کو کہا کہ ان کو مار، ان کو قتل کر دو، اور ان کو قتل کیا گیا۔ اور یہ وہ جھوٹے نبی ہیں جن کے لیے آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کھڑا ہونا ہے، جن کے خلاف کلام کے وسیلہ سے۔ ہمارا ہتھیار کیا ہے؟ ہمارا ہتھیار کلام میں لکھا ہے کہ ہمارے ہتھیار دعا ہیں، ہمارا ہتھیار روزہ ہے، ہمارا ہتھیار کلام مقدس ہے، اور اس کے وسیلہ سے ہمیں ابلیس پہ غالب آنا ہے، ابلیس کی ساری قوتوں پہ غالب آنا ہے۔ اور پھر ایک خاص طور پہ جو ابلیس کی ایک اور چال ہے وہ ہے ابلیس کے جو ہے جھوٹے نبی جو ہیں، اور وہ جھوٹے نبیوں کے وسیلہ سے جو ہے وہ مختلف طریقوں سے مختلف کام کرواتا آیا ہے۔ اور آج بھی وہ کلیسیا میں بھی ایسے جھوٹے نبیوں کو پکڑ لیتا ہے۔ کچھ لوگ لالچ کے وسیلہ سے آ جاتے ہیں، کچھ جس کی شہرت کی کسی کو بھوک ہے تو اس کو شہرت کے نشے میں ڈال دیتا ہے، جس کو پیسے کی بھوک ہے اس کو پیسے کی لالچ میں ڈال کے وہ جھوٹے نبیوں کے وسیلہ سے جھوٹے آج بھی کام ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک اور سوال ہے۔ ڈاکٹر رابنسن صاحب السلام علیکم، آج آپ مرتد ہونے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ میں محمد سجاد ہوں، کراچی یونیورسٹی سے میں ایم اے اسلامیات کر رہا ہوں۔ اسلام میں تو مرتد کی ایک ہی سزا ہے اور وہ سزا تن سے جدا، لیکن آپ لوگ مسیحی مرتد کو کیا سزا دیتے ہیں؟ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب یوسف یوحنا نے مسیحیت سے انکار کر کے اسلام قبول کیا تو کسی مسیحی نے اس پر مرتد کا فتویٰ لگا کر اسے مارا نہیں۔ یہی چیز ہے جو مسیحیت میں اپنی طرف کھینچتی ہے، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ مسیحیت میں مرتد کی کوئی سزا نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر مزید روشنی ڈالیں۔ تو میرے بھائی میں آپ کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ بھائی سجاد، دیکھیں مسیحیت میں برے اور اچھے کی پہچان دی گئی ہے۔ خدا نے باغ عدن میں بھی انسان کو کیا کہا تھا کہ تو جو ہے اس درخت کے پھل کو نہ کھانا، کیونکہ یہ نیک و بد کی پہچان کا پھل درخت ہے۔ خدا نے اس وقت بھی انسان کو فزیکلی، اور جب آدم نے جب گناہ کیا تھا تو اس کو جب گناہ کیا آدم نے تو خدا نے شروع میں اس کو کہا تھا کہ اگر تو نے کھایا تو مرا، لیکن وہ بات خدا روحانی موت کی کر رہا تھا۔ تو بائبل مقدس کی تعلیم جسم کی موت دینا نہیں ہے۔ بائبل کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو مرتد ٹھہرا کے اس کو قتل کر دیں، اس کو مار دیں، کچھ کر دیں، لیکن بائبل کی تعلیم یہ ہے کہ ہمیں اس کو آخری وقت تک خدا موقع دیتا ہے۔ اگر کوئی مرتد ہو بھی جاتا ہے تو آخری وقت تک اس کے پاس موقع ہے کہ وہ اپنی غلطی کی تلافی کر لے، اپنے گناہ کی معافی مانگ لے۔ اور یسوع مسیح کا آنا ہی اسی لیے ہوا تھا۔ یسوع مسیح نے تو صلیب کے اوپر اس ڈاکو کو بھی، جو 2 ڈاکو اس کے ساتھ صلیب دیے گئے تھے، ایک کو اس نے اس وقت بھی جس نے وہاں توبہ کر لی، صلیب پہ چڑھے ہوئے توبہ کر لی، اس نے اس کو بھی کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو یسوع مسیح کا آنا، مسیحیت جو ہے وہ
وہ جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے ہے، وہ مسیح کا آنا ہمیشہ کی ہلاکت سے بچانے کے لیے ہے، اور اسی لیے ہم یہ مسیحت یہ سمجھتی ہے کہ اگر کوئی گناہ کر بھی جائے تو ایک اس کا مددگار موجود ہے، اور وہ یسوع مسیح کا پاک روح ہے، خدا کا پاک روح ہے، جس کے لیے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے ایک دوسرا مددگار بھیجوں گا، تاکہ وہ تمہاری مدد کرے، وہ تمہاری رہنمائی کرے۔ اب آپ نے بات کی یوسف یوحنا کی، تو میں یوسف یوحنا کے تعلق سے بھی آپ سے ضرور بات کروں گا۔ میں جانتا ہوں، اس کو پرسنلی بھی جانتا ہوں، میری جہاں پیدائش ہوئی ریلوے میں، ہم آفیسر لائن میں تھے، اور یہ برڈ انسٹیٹیوٹ گراؤنڈ کے دوسری طرف ایک بہت ہی وہ کہہ لیں کہ چھوٹا سا علاقہ جہاں صفائی کرنے والے لوگ زیادہ رہتے تھے، بیل ہاتھا اسے کہتے تھے، وہاں سے رہنے والا۔ اس کے والد پچ جو تھے کرکٹ کی، وہاں پہ یونیورسل کلب تھا، اس کی پچز بنایا کرتے تھے، اور وہاں سے اس نے کرکٹ بھی سیکھی۔ تو میرے بہت سے دوست جو ہے کرکٹر، جو سلیم ملک اور یہ سارے میرے دوست ہیں، میں اس لیے قریبی طور پہ ملا بھی بہت دفعہ، جانتا بھی ہوں، لیکن آپ یقین کریں کہ ہم اگر اس کو ملیں بھی تو ہم اس کو لعن طعن نہیں کرتے، ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ، کیونکہ ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آج بھی ہم دعا کرتے رہیں گے کہ خدا یوسف یوحنا جیسے بہت سے اور لوگ ہیں جن کو ابلیس نے جن کی آنکھیں بند کی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے۔ یوسف یوحنا کی مجبوریاں مجھے پتہ ہیں، شاید میں یہاں سے اس طرح نہیں بتا سکتا، لیکن اس کو بڑے طریقوں سے پہلے ڈرایا جاتا رہا۔ اس کی گاڑی، بہت بڑی خوبصورت گاڑی جب اس کی آئی، اس کو توڑا گیا، سڑک کے اوپر توڑا گیا، اور پھر ساتھ ہی اس کو جو ہے اس کو اسلام کی تعلیم دی جانی شروع ہو گئی، اور کیسے اس کو پھر اس میں لایا گیا، یہ ایک لمبی سٹوری ہے۔ اور پھر اس کو اس میں رہنا تھا، اپنے سروائیول کے لیے اس نے رہنا تھا، اور وہ اس میں رچ بس گیا وہ۔ لیکن مجھے یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ ہم مسیحی جو ہیں، مسیح کی تعلیم جو ہے ہمیں کسی پہ فتویٰ دینے کا کوئی اختیار نہیں دیتی، کیونکہ کلام میں یہ ہمیں بتا دیا گیا ہے، سمجھا دیا گیا ہے کہ عدالت کا ایک دن ہے، اور اس وقت خدا خود عدالت کرے گا، ہمیں کسی کے جج نہیں بننا۔ بلکہ کلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ تو اپنے آنکھ کے جو ہے شتیر کو دیکھ، اس سے پہلے کہ کسی کے دوسرے کے آنکھ کو تنکے کو دیکھے، یعنی کہ اپنی برائیوں کے اوپر پہلے ہم خود نظر کریں، اس سے پہلے کہ ہم کسی کی بھلائی کی بات، اس کے کسی بری بات کے اوپر ہم تنقید کریں یا بات کریں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس بات کو ضرور اپنے اندر رکھیں کہ مسیح جو تھا وہ ہمیں ایک محبت کی تعلیم دیتے ہیں۔ خدا کے لیے اس کی جو تعلیم ہے وہ ہے محبت، اور وہ محبت ہم نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے دیکھی۔ خدا کی دوسری صفت ہے معافی، اور وہ ہم نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے وہ معافی دیکھی۔ جب اس کو صلیب دیا جا رہا تھا تو یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ وہ معافی کی تعلیم ہے، محبت کی تعلیم ہے جو مسیحت میں ہے، اور ہم اسی کے مطابق ہی آگے بڑھتے ہیں۔ آگے اس میں بڑھتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اخیر زمانہ میں مختلف طرح کے اتحاد بھی بنیں گے۔ یہ ابلیس مختلف طرح کے اتحادوں کو بنائے گا، مختلف طرح کے اتحاد اکٹھے کیے جائیں گے۔ جیسے ایک رومن امپائر پہلے تھی، وہ بھی خدا کے خلاف کام کرتی تھی، اور اب پھر وہی ایک دوبارہ سے وہ 10 سینگوں کا جو ذکر ہے مکاشفہ کی کتاب میں، وہ یہ سارے رومن امپائر جو ہیں وہ ان کے لیے ذکر ہے کہ وہ پھر سے جو ہیں اکٹھی ہوں گی، اور ایک مخالف مسیح کا روپ دھاریں گی، اور وہ خدا کے لوگوں کے خلاف، خدا کے کام کے خلاف وہ آگے بڑھیں گی۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ اسرائیل اور جو بہت سے مڈل ایسٹ کے کنٹریز کتنی ایک جنگ میں رہتے تھے، وہ دوبارہ ملنا شروع ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا کہ کیسے ایران کے پریزیڈنٹ اور ترکی، جو کہ بہت آپس میں مخالف سمت میں جانے والے تھے، وہ مل رہے ہیں۔ اس طرح کے اتحاد جو ہیں
وہ ابلیس کرائے گا، اور یہ عین بائبل کے مطابق ہے کہ اخیر زمانہ میں یہ ہوگا، برگشتگی کا خطرہ بڑھے گا، کیونکہ یہ سب مل کے جو ہیں یہ برگشتگی لے کے جائیں گے، لوگوں کو خدا سے دوری کی طرف لے کے جائیں گے۔ اور پہلا تیموتھیوس اس کا 4 باب اور اس کی جو پہلی آیت ہے اس کی 3 آیت تک لکھا ہے، لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض گمراہ کرنے والی روحیں اور شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ یہ ان جھوٹے آدمیوں کی ریاکاری کے باعث ہوگا جن کا دل گویا گرم لوہے سے داغا گیا ہے۔ یہ لوگ بیاہ کرنے سے منع کریں گے اور ان کے کھانوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیں گے جنہیں خدا نے اس لیے پیدا کیا کہ ایماندار اور حق کی پہچان والے انہیں شکر گزاری کے ساتھ کھائیں۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ بڑے واضح طور پہ بائبل مقدس میں پہلے سے بتا دیا گیا، جو چیزیں اب ہو رہی ہیں ہمیں یہ نظر آ رہی ہیں، یہ لکھا ہوا ہے کہ لوگ بیاہ شادی کرنے سے منع کریں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کون سی بات لکھی ہے، لیکن آپ اگر یورپ کی حالت دیکھیں، ایون امریکہ میں بھی دیکھیں، بہت سے اور کنٹریز میں دیکھیں، تو یہاں پہ شادی کے کانسیپٹ کو اب ختم تقریباً ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، فرینڈ شپ کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنے آپ کو جو تھوڑا سا کسی معاہدے میں چلا جانا چاہتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو پارٹنرز کہلاتے ہیں، وہ شادی نہیں کرتے، وہ پارٹنرز کہلاتے ہیں، اور وہ پارٹنرشپ جب تک ان کی ہے وہ رہتی ہے اور وہ پھر اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اور اس طرح وہ پھر علیحدہ سے کسی اور کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں، رہتے ہیں۔ اور میں جب یہاں 97 میں پہلی دفعہ منادی کے لیے UK میں آیا تھا، مجھے یاد ہے کہ اس وقت، آج سے دیکھیں کتنے سال پہلے کی بات ہے وہ، اور 30-40 سال پہلے کی بات ہے، 30 سال تقریباً یا 25 سال ہو گئے، تو اس وقت ہمارے پاس جو دعائیں کروانے مائیں آتی تھی، باپ آتے تھے، وہ رو رو کے کہتے تھے دعا کرے، ہمارا بیٹا ادھر کسی کے ساتھ علیحدہ لڑکی کے ساتھ رہ رہا ہے، ہماری بیٹی ادھر رہ رہی ہے کسی کے ساتھ، اور وہ رو رو کے دعائیں کرواتے تھے۔ اور یہ وہ بیج ہے جو شیطان بو رہا ہے، یہ وہ برگشتگی کا بیج ہے جو، کیونکہ خدا نے پہلے دن سے باغ عدن سے اس نے پہلا نکاح جو تھا، پہلی جو میں کہوں گا کہ شادی جو تھی آدم اور حوا کی، خدا نے خود آرڈین کی تھی، خدا نے خود ان کو اکٹھا کیا تھا۔ اور پھر کلام مقدس کہتا ہے کہ شادی کرنا عزت کی بات سمجھا جائے، یہ عزت کی بات ہے، جو کہ ایک خدا کے سامنے اقرار کر کے میاں بیوی کے طور پہ رہنے کی ایک دونوں جو ہے عورت اور مرد جب وعدہ کرتے ہیں تو وہ خدا کے حضور میں عہد باندھتے ہیں۔ یہ ایک نہ ٹوٹنے والا عہد ہوتا ہے جو خدا کے حضور میں باندھا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابلیس کا بہت بڑا وار ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور اس میں جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ لوگ بیاہ شادی کرنے سے منع کریں گے اور ان کھانوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیں گے جنہیں خدا نے اس لیے پیدا کیا کہ ایماندار اور حق کی پہچان والے انہیں شکر گزاری کر کے کھائیں۔ اب دیکھیں، ویجیٹیرین ہونا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم اس کی بائبل میں مثال بھی دیکھتے ہیں، ڈینیل اور اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ تو ہمیں ساگ پات دے، ہمیں سبزیاں کھانے کو دے، کیونکہ جو کھانا ادھر سے آتا ہے جو بادشاہ کی طرف، ہم وہ نہیں کھائیں گے۔ اور میں اس کو ڈیپلی اپنے اندر جب محسوس کرتا ہوں، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس وقت بھی شاید جیسے آج یورپ میں اور دوسرے جگہوں پہ یہ سور کا گوشت اور چیزیں کھائی جاتی ہیں بڑے مطلب کہ بغیر کسی تفریق کے، تو شاید ایسے ہی کوئی کھانے بادشاہ کے ادھر سے آتے ہوں، اسی لیے انہوں نے کہا ہو کہ ہمیں صرف تو ویجیٹیبلز ہی دے، اور وہ لکھا ہے۔ لیکن آج ایک اور نئی چیز، ویگن۔ اب یہ ویگن اور ویجیٹیرین میں پورا فرق ہے۔ ویجیٹیرین وہ ہیں جو سبزیاں کھاتے ہیں اور جو کہتے ہیں وہ گوشت نہیں کھاتے، یہ اپنی چوائس ہے کسی کی بھی۔ لیکن یہ ویگن منع کرتے ہیں اور سب کچھ کھانے کو، وہ کہتے ہیں کہ یہ گوشت نہیں کھانا اور ایسی چیزیں نہیں کھانی، اور وہ اس کی وجہ پھر خاص آپ کو تک کوئی نہ کوئی وجہ وہ نکال لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی اس میں کیونکہ فرٹیلائزر ڈالا جاتا ہے ان سبزیوں میں، ایسی سبزیاں نہیں کھانی جن میں فرٹیلائزر ڈالا گیا ہوا ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ جی ایسے جانوروں کو جو ٹیکے لگا لوگوں کے جو ہے وہ پھیلا دیا جاتا ہے، گوشت ان کا جلدی بن جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، اس لیے ان کو نہیں کھانا۔ تو مختلف طریقوں سے ابلیس جو ہے وہ اپنے حملے کر رہا ہے، کلیسیا پہ حملے کر رہا ہے، وہ لوگوں پہ، آپ پہ، مجھ پہ، ہم سب پہ حملے کر رہا ہے، اور ہمارے آنے والی نسلوں پہ وہ حملے کر رہا ہے، ہمارے بچوں کو وہ خدا سے دوری میں لے کے جا رہا ہے۔ اس طرح جیسے میں نے پہلے بتایا بہت سے اب ایتھیزم کی طرف ہے، اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ ایسے کھانوں سے منع کرتے جس کو خدا نے بنایا، اور انہیں خدا کی شکر گزاری کے ساتھ خدا کی کرتے ہوئے کھانے کے لیے کہا۔ اور جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ خدا نے تو خود جو ہے جب ایلیا کو اس نے کہا، تو ایلیا کو جب کھانا آتا تھا تو اس میں کوے روٹی اور گوشت لاتے تھے، روٹی اور گوشت اس کے لاتے تھے۔ تو خدا نے، یہ تو بائبل مقدس میں اس کے لیے اور بھی لکھا ہوا ہے، میں بلکہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کو بیان کر دوں کہ قربانیاں جب چڑھانے کے لیے خدا نے کہا تھا، جب شریعت دی گئی تھی، تو اس وقت خدا نے خود کہا تھا کہ تم اس کو جب ذبح کر کے کھانا، تم یہ جو حلال کا تصور ہے یہ بائبل سے ہے۔ یہ آج جب ہم دیکھتے ہیں، جس کو ہمارے مسلمان بھائی بھی بہت اہمیت دیتے ہیں، اور اس کے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ بائبل مقدس میں خدا نے کہا تھا کہ تم خون کو مت کھانا۔ اس کو آپ پڑھنا چاہیں تو بائبل میں احبار 17 باب ہے، اس میں آپ پڑھ لیجئے گا، اور اس میں سارا 17 جو چیپٹر 17 ان لیویٹکس میں آپ دیکھیے گا 13-14 آیت میں لکھا ہوا ہے، اور بنی اسرائیل میں سے یا ان پردیسیوں میں سے جو ان میں بود باش کرتے ہوں، کوئی شکار میں ایسے جانور یا پرندے کو پکڑے جس کو کھانا ٹھیک ہے، یعنی کہ جو خدا نے پاک ٹھہرائے تھے، ٹھیک ہے سے مقصد خدا نے جن کو پاک ٹھہرایا تھا، تو وہ اس کے خون کو نکال کر مٹی میں ڈھانک دے، کیونکہ جسم کی جان جو ہے وہ اس کا خون ہے، اور جو اس کی جان کے ساتھ ایک ہے، اور اسی لیے میں نے بنی اسرائیل کو یہ حکم کیا کہ تم کسی جانور کا خون نہ کھانا۔ یہ اسلام کے آنے سے بہت سے سال پہلے، ہزاروں سال پہلے بائبل مقدس میں، شریعت میں یہ دیا گیا تھا، اس وقت یہ لکھ دیا گیا تھا تو جو تھا۔ اس لیے جو ہے یہودی بھی جو ہے یہ اس کو فالو کرتے ہیں، وہ اس کو کوشر کہتے ہیں، گوشت کو غالباً ایسے کچھ کہا جاتے ہیں۔ لیکن میں اس بات کے لیے خاص طور پہ بتانا چاہتا ہوں، ہماری بحث یہ نہیں کہ کیا ہے، ہماری بحث یہ ہے کہ ابلیس جو ہے وہ مختلف طریقوں سے انسان کو بے راہ روی میں ڈالتا ہے، انسان کو برگشتگی میں ڈالتا ہے، انسان کو غلط تعلیم دیتا ہے، اور میڈیا ایک ایسا ہے، اس کے ہاتھ میں ٹول آ چکا ہوا ہے، ہتھیار آ چکا ہوا ہے۔ آپ کسی کو نہیں جانتے کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، لیکن وہ ایسا کچھ ڈال دیتا ہے مواد جس کو آپ پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ کوئی اس کی ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے، کہاں سے آیا، کہاں سے نہیں آیا، اس کی کیا تعلیم ہے۔ وہ ایک دفعہ لوگ کر دیتے ہیں اور لوگ اس کو فارورڈ کرتے جاتے ہیں، پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور یہ وہ اینڈ ٹائم اپوسٹسیز ہے، یہ وہ اینڈ ٹائم برگشتگی جو ہے، یہ وہ ہے جس کے لیے شیطان مختلف طریقوں سے عام دنیا پہ اس لیے حملہ آور ہے کہ وہ اس طرف نہ آئیں، جو نہیں ہے ان کو وہ اور زیادہ تعلیم میں اس طرف ڈال دیتا ہے کہ چلے یہ اب وہ تو اچھے آلریڈی اس کے ساتھی ہیں اور اس طرف نہ آئیں۔ لیکن جو کلیسیا ہے، جو خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، جو ایماندار لوگ ہیں، وہ ان کو بھی مختلف طریقوں سے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ اپنے ایجنٹ ڈال کے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک جو ایک دوسرے پہ جنگ میں ہوتے ہیں، وہ اپنے ایجنٹ دوسرے ملکوں میں بھیجتے ہیں۔ اسی طرح ابلیس جو ہے وہ اپنے ایجنٹس کو بھیجتا ہے، جاسوسوں کو بھیجتا ہے، ایسے وہ انفلٹریٹ کر دیتا ہے، گھس جاتا ہے ان کے اندر، اور پھر ان کی تعلیمات کو تباہ کرتا ہے۔ اسی طرح مسیحیت کو بھی شروع سے خطرے میں رہی ہے، پرانے عہد سے بھی خطرے میں رہی۔ جب شاگردوں کو دور تھا اس وقت بھی شاگرد کہتے تھے کہ ایسی تعلیم سے بچو، اور آج خاص طور پہ جب ہم اس اخیر وقت کی طرف پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اخیر وقت یقیناً بہت قریب آتا چلا جا رہا ہے، یہ سارے اثار ہمیں بتاتے ہیں، تو آپ اس کو خاص طور پہ دیکھیے گا کہ یہ وہ وقت ہے جس میں ہمیں تعلیم میں جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا ہے۔ اور یہ ہمارے پاس ایک اور سوال ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔
यहाँ पे लिखा हुआ है पादी साहब, आप झूठे नबी और झूठे रसूलों की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक मुसलमान ने सवाल पूछा है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में और अमेरिका में बहुत सारे पादरी हैं जो अपने आगे लफ्ज़ रसूल और नबी लगा रहे हैं, जैसे कि अमेरिका में एक है प्रॉफिट एडी और हिंदुस्तान में पास्टर है जो अपने नाम के आगे रसूल लगाता है, और हम कैसे जान सकते हैं कि ये खुदा की तरफ से हैं? तो मेरे भाई, आप जो हैं, सबसे बड़ा हथियार हमारा कलाम मुक़द्दस है, सबसे बड़ा तराजू हमारा कलाम मुक़द्दस है। कलाम मुक़द्दस बड़े वाज़े तौर पे कहता है कि तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। रसूल जो हैं ये हमारे जो क्रिश्चियनिटी में जो है, ये वो रसूल नहीं जो मज़हब की बुनियाद रखने के लिए आए। जब यहाँ हम क्रिश्चियनिटी में अपोस्टल कहते हैं, रसूल कहते हैं, तो ये एक खिदमत है, ये एक खिदमत का नाम है। जब हम नबी कहा जाता है तो नबी जो प्रॉफिट की एक खिदमत है, ये ऑफिसेस को कहा जाता है। ये नबी किसी मज़हब को कायम करने के लिए, जो क्रिश्चियनिटी के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, ये वो नहीं कि जो रसूल है तो अब उसने किसी एक कलीसिया की या किसी एक कह लें कि मज़हब की उसने बुनियाद रखनी है, बल्कि यीशु मसीह के शागिर्द जो थे, जब तक वो शागिर्द यीशु मसीह के साथ रहे वो शागिर्द कहलाए। लेकिन जब वो दुनिया में निकल गए, तो जब वो दुनिया में निकल के जाके उन्होंने मुनादी की और उन्होंने कलीसियाओं को कायम किया, उन्होंने हर तरह के जो मिनिस्ट्री गिफ्ट्स हैं, ये रसूल की खिदमत ख़ास तौर पे आप देखें, आप उनके पहचानें कि रसूल की खिदमत के अंदर जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री का यीशु मसीह ने के कलाम के मुताबिक है कि उसका उस्ताद होना, उसका चरवाहा होना, उसका नबी होना, यानी कि नबूवत के वसीला से खुदा उसके वसीला से कलाम करता हो, मुबशर होना, और ये वो खिदमतें हैं जो फिर रसूल का दर्जा देती हैं किसी भी शख्स को। और अगर उसके अंदर उसने इंटरनेशनली एक मिनिस्ट्री है उसकी, अगर वो दुनिया में जो उसके कलीसियाएँ कायम उसने की हैं, तो वो एक रसूल कहलाने का जो मसीहत में हकदार कहलाता है। इसी तरह जो नबी क्रिश्चियनिटी में हैं, वो नबी ये नहीं कि उन्होंने, जैसे मैंने पहले कहा, कि किसी फ़िरके की बुनियाद रखनी है या किसी उसने नए मज़हब की बुनियाद रखनी है, लेकिन ये नबूवत का एक ऑफिस है, एक गिफ्ट है जो खुदा देता है कि इंसान जो अपने साथ जो कामिल चलने वाले, याद रखें कि ये रसूल और ये नबी, ये वो लोग हैं जो कामिल चलने वाले लोग हैं, जो उस्ताद हैं, जो उस्ताद का दर्जा रखते हैं, जो चरवाहे का दर्जा रखते हैं, जो मुबशर हैं, और जिनके वसीला से खुदा काम करता है। वो लोगों को निजात तक लेके आते हैं, लोगों को हमेशा की ज़िंदगी तक लेके आते हैं। उनमें मसीह की मोहब्बत और खुदा की मोहब्बत नज़र आती है, वो मोहब्बत जिसके ताल्लुक़ से हमने भी बात की कि यीशु मसीह ने क्या कहा था, उस शख्स को भी माफ़ी भी दी और मोहब्बत भी दिखाई अपनी, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये जो हमारे, मैं इसको आगे बढ़ने के लिए इसको यहाँ तक ही आपके लिए रखूँगा। सो इसलिए ये आपने लिखा हुआ है कि जो अपने नाम के आगे रसूल लिखते हैं, हम कैसे जान सकते हैं कि ये खुदा की तरफ से हैं? तो मैंने अभी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि आप उनके फलों के वसीला से आप देखेंगे कि क्या उनके वसीला से खुदा काम कर रहा है, सच्चाई के काम कर रहा है, मुर्जात उनके वसीला से हो रहे हैं, लोग उनके वसीला से निजात पा रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, मसीह को वो कबूल कर रहे हैं। उनके वसीला से जो नबूवतें जब होती हैं तो वो बहुत से चर्चेज हैं जो रिकॉर्ड करते हैं, वो परखते हैं कि फिर जो इनके वसीला से जो कलाम हुआ था क्या वो पूरा भी होता है या नहीं होता। मैं ऐसे चर्चेज को जानता हूँ जो बाकायदा वीडियो बनाते हैं फिर, और फिर वो देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इस तरह पहचान करनी है, और फिर हम देखेंगे। और आगे बढ़ते हुए मैं इसमें ख़ास तौर पे ये बात बताना चाहता हूँ कि इसका अब एक बात ख़ास तौर पे है कि ये सब कुछ जब होगा,
جب بالکل برگش کی ٹوٹلی بڑھ جائے گی اور ابلیس اینٹی کرائسٹ کا آنا ہوگا، تو اس سے پہلے کلیسیا کو خدا کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اٹھا لے گا، اور پھر اس 7 مصیبت کے سالوں میں پھر نئے جو ایماندار ان ساری مشکلوں مصیبتوں کو دیکھ کے آئیں گے، پھر وہ ایک نئی کلیسیا جنم لے گی۔ اور یہ ایک ہمارے سارے جو پروگرام ہیں پچھلے، آپ ضرور اس پہ جائیں، ہمارے فیس بک پیج پہ، یوٹیوب پیج پہ، ایمان کے سفر پہ، اور آپ کو 217 نمبر جو پروگرام ہیں لے کے 264 نمبر تک آپ کو تمام اینڈ ٹائم کے پروگرام ملیں گے، اس میں آپ کو یہ سارا کچھ ملے گا۔ اور وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کلام مقدس میں لکھا گیا ہے کہ یہ اگر اب جیسے آپ نے نبی کی بات کی، کچھ جھوٹے نبی آئیں گے، کچھ ابھی میرے جو بھائی نے سوال کیا، کچھ جھوٹے نبی ہوں گے، لیکن پھر وہ جھوٹے نبی جو ہیں وہ پہچانے جاتے ہیں اپنے کاموں کے وسیلہ سے، اور اس طرح جو ہے ہم ساری باتوں کا جو ہے نچوڑ لے سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ان کی کاموں کے وسیلہ سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ اب میں آؤں گا کہ اس کی اب ہمارے لیے راستہ کیا ہے۔ گو کہ میں نے باتیں ساتھ ساتھ کی ہیں، لیکن ایک راستہ جو ہے وہ یسوع مسیح نے خود فرمایا تھا کہ میرے پیچھے چلے آؤ، جو میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی صلیب اٹھائے۔ اور ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی حقیقی مسیحی کی، اور حقیقی مسیحیت کی بات ہم نے اسی لیے کی تھی کہ وہاں پہ لکھا ہے کہ جو کوئی جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو، یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی نہیں دیکھ سکتا۔ اور نئے سرے سے پیدا ہونا ہم نے بتایا تھا کہ خدا کے ساتھ چلنا ہو گیا۔ نیکودیمس جو شرع کا عالم تھا، ہم نے بات کی تھی پچھلی دفعہ کہ وہ ایک بہت بڑا جو اس وقت کی سینٹ تھی، اس کا ایک ممبر تھا یہودیوں کے سینہیڈرن کا، وہ بہت اہم عہدیدار تھا، اور وہ روزے رکھتا تھا، خیرات کرتا تھا، اچھے کام کرتا تھا۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہمارے اچھے کام ہمیں جو ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی تک نہیں لے کے جائیں گے، بلکہ یسوع مسیح ہمیں نیا بناتا ہے، نئی مخلوق۔ یہاں لکھا ہے کلام مقدس میں، ہم نے پچھلی دفعہ اس بات کی تھی کہ وہ افسیوں 5 باب اس کی 25-26 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ تاکہ یہاں پہ لکھا ہے کہ تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے۔ اور پہلا پطرس اس کا پہلا باب اس کی 23 آیت کہتی، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے، نئے سرے سے پیدا ہوئے۔ تو نیا سر سے پیدا ہو کے ہمیں کلام میں مضبوط رہنا ہے، تاکہ کلام ہی ہے جو ہمیں اینڈ ٹائم میں سنبھالے گا۔ ہمیں ویری فرینکلی نبوتیں ہمارے لیے ٹھیک ہے، ہمیں ضرورت ہمیں ہوتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے خدا کا کلام ہو، لیکن اس وقت ہمیں نبوتیں نہیں بچائیں گی، ہمیں دوسری چیزیں نہیں، ہمیں کلام بچائے گا۔ کتنا کلام ہمارے اندر ہے، کتنا ہم کلام کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، کتنا ہم جو اس میں لکھا ہے، ایک ہمارے یہاں پہ ایک آیت ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ جو خدا کی طرف سے ہمیں نعمتیں ملتی ہیں، اس میں ایک نعمت ہے ڈسرنمنٹ آف اسپرٹ، یعنی کہ روحوں کا امتیاز۔ کتنا ہمیں روحوں کا امتیاز ہے ہمارے اندر کہ ہم صحیح شخص کو بھی پہچان سکیں، صحیح نبی کو بھی پہچان سکیں، صحیح اپوسل کو، رسول کو بھی پہچان سکیں کہ یہ واقعہ ہی صحیح ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خدا اپنے ساتھ آنے والوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ جو اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کلام کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ ان کو بچائے گا۔ اور یسوع مسیح نے اسی لیے کہا تھا، جو میں آیت بتانا چاہ رہا تھا، کہ مرکز 8واں باب 34 آیت میں، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ میرے پیچھے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جو زندگی یسوع مسیح نے گزاری تھی، جو ایمانداری کی زندگی اس نے گزاری تھی، جو نیکی کی زندگی اس نے گزاری تھی، جو پرہیزگاری کی زندگی یسوع مسیح نے گزاری تھی، جو محبت یسوع مسیح نے دنیا کے ساتھ کی، جو معافی اس کے اندر تھی، وہ ہمارے اندر سے نکلے، تو پھر یقیناً وہ روح کے پھل ہمارے اندر سے نظر آئیں گے، جو نیکی ہے، پرہیزگاری ہے، جو ایمانداری ہے، جو دیانتداری ہے۔ یہ ساری باتیں جو
حلم ہے، یسوع مسیح حلیم تھے، بہت زیادہ حلیم تھے، حلم تھا ان کے اندر۔ تو یہ ساری باتیں ہمارے اندر سے نکلنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اور پھر یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جو اول ہونا چاہے وہ آخر ہو جائے، اور یقیناً جو آخر ہوگا وہ اول کر دیا جائے گا۔ اگر آج آپ خداوند کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اگر آج آپ اس کی بڑی برکتوں میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مضبوط ہو جائیں تاکہ ابلیس کے ہر حملوں میں جو اخیر زمانہ میں وہ کرے گا، وہ آپ اس میں ان حملوں سے جو ہیں بچ سکیں، تو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے اس کی صلیب کو اٹھا کے اس کے پیچھے چلتے چلے جائیں۔ یعنی کہ صلیب اٹھانا، یسوع مسیح کی تعلیمات کو اپنے ساتھ لے کے، اس کی ساری باتوں کو اپنے اندر رکھ کے، کلام کی ساری سچائیوں کو اپنے اندر رکھ کے مضبوطی پہ اس کلام کے اوپر کھڑے ہو جائیں، تو یقیناً وعدوں کا سچا خدا آئے گا، اور وہ جس نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، وہ آپ کو اس راہ پر بھی لے جائے گا جو حق کی راہ ہے، صداقت کی راہ ہے، سچائی کی راہ ہے، اور وہ اس زندگی میں بھی آپ کو داخل کرے گا جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی یقیناً یسوع مسیح کے ساتھ ہے۔ یسوع مسیح کے بغیر کوئی اور آپ کو نجات تک نہیں لے جا سکتا۔ یسوع مسیح نے خود کہا تھا کہ وسیلہ میں ہوں، دروازہ میں ہوں، اور دروازہ جو کوئی اس دروازے میں سے داخل ہوگا وہ اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائے گا۔ اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کے لیے یسوع مسیح کے پیچھے ہونا بڑا ضروری ہے، یسوع مسیح کی پہچان کا ہونا بہت ضروری ہے، یسوع مسیح پہ ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گے تو آپ اس برگشتگی سے آپ ضرور بچے رہیں گے۔ ایمان آپ کو بچائے گا۔ ایمان پہ کھڑے رہنے سے خدا کا کلام کہتا ہے کہ آپ ہمیشہ کی ہلاکت سے بچیں گے اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں گے۔ اور یقیناً یہ برگشتگی جو ہے، یہ آپ کو جو مختلف طریقوں سے جو ہیں یہودیوں میں بھی آئی، یہودیوں میں بھی بہت سے نبی انہوں نے کلیم کیا کہ ہم مسیحا ہیں، مسیحوں میں سے بھی کیا، ہمارے ساتھ بہت سے مسلمانوں میں سے بھی بہت سے ہوئے جنہوں نے کہا کہ میں مسیح ہوں۔ زوراسترزم جو ہے، آگ کی پوجا کرنے والے، ان میں سے بھائی میں سے بھی کہا گیا، اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کہا۔ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا یسوع مسیح جب آئے گا تو اس کا کلام کہتا ہے کہ وہ بادلوں پہ آئے گا اور تمام دنیا اسے دیکھے گی۔ کوئی بھی نہیں جو اس کو نہیں دیکھ سکے گا، تمام دنیا، لکھا ہے کلام مقدس میں کہ تمام دنیا اسے دیکھے گی۔ اور پھر وہ جانیں گے جب وہ تخت عدالت پہ بیٹھے گا، وہ تخت پہ بیٹھے گا، عدالت کرے گا، تو پھر وہ کہے گا اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، وہ جو اس کے ساتھ دیانتداری سے ایمان پہ کھڑے رہے، میرے داہنے طرف آ جاؤ۔ اور جو خدا کے خلاف کھڑے ہوئے ان کا کہ وہ ان کو ہلاکت میں، ہمیشہ کی ہلاکت میں ڈالنے کے لیے کہے گا کہ تم میرے بائیں طرف آؤ، کیونکہ تم اس آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جاؤ گے جس کا کیڑا بھی نہیں مرتا۔ اور یقیناً وہ داہنی طرف والوں میں سے ان کو کہے گا کہ تم میرے باپ کے مبارک لوگ، اس ہمیشہ کی زندگی میں جو تمہارے لیے تیار کی ہے، آؤ میرے ساتھ داخل ہو۔ آپ کس میں جانا چاہتے ہیں؟ آپ کس زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ ہمیشہ کی زندگی میں جانا چاہتے ہیں یا ہمیشہ کی ہلاکت میں جانا چاہتے ہیں؟ یقیناً آپ اگر ہمیشہ کی زندگی میں جانا چاہتے ہیں تو کلام میں مضبوط ہو جائیں، یسوع مسیح کے کلام میں مضبوط ہو جائیں، اور اس کے کلام کے دامن کو پکڑے رہیں، اور یقیناً وہ وعدوں کا سچا خدا آپ کو بچائے گا، اور آپ کو وہ ہمیشہ کلام میں لکھا کہ جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے، اسی طرح تمہارا خدا بھی تمہیں اپنے پروں کے نیچے چھپا لے گا۔ ہمارا خدا اپنے لوگوں کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ بچاتا ہے، وہ سنبھالتا ہے، اور وہ انہیں ہمیشہ کی زندگی تک لے جاتا ہے۔ آج آپ اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ اگر آپ نہیں بائبل پڑھتے تو بائبل کو پڑھنا شروع کریں۔ آپ کو جیسے میں نے پہلے بھی کہا، یہ بائبل آج کل آپ کے ٹیلی فون کے ایپس پہ موجود ہے، آپ اس پہ لکھیں، آپ کے ایپس آ جائیں گے، آپ بائبل اس میں سے لے سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں کہیں، اپنا ہمیں پتہ ان باکس کر دیں، ہمیں میسج کر دیں، ہمارے جو ہے اسکائپ آئی ڈی پہ ہمیں کر دیں، جیسے بھی کر سکتے ہیں، ہمارے اس +1 5855425900 پہ ہمیں لکھ دیں،
اپنا پتہ لکھ دیں، ٹیلی فون نمبر لکھ دیں، ہم آپ تک یہ کلام مقدس پہنچائیں گے تاکہ آپ ہمیشہ کی ہلاکت سے بچیں اور ہمیشہ کی زندگی میں جائیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے، اور خداوند آپ کو ہمیشہ اس راستے پر لے کے جائے جو آپ کو برگشت سے بچائے۔ خداوند یسوع مسیح کی سلامتی آپ پر ہمیشہ رہے، آمین۔